अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। ज़िक्र जो अल्लाह की याद है, नसीहत है, कुरान है, इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे इसके पहलुओं को देखा। ज़िक्र अल्लाह का हुक्म है और हमने उसी तरह करना है जिस तरह की अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में रहनुमाई की। आज हम इसके हवाले से दो मज़ीद पहलू हैं जिनके बारे में बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कुरान ने इसके हवाले से हमारी क्या रहनुमाई की है। कुरान में अल्लाह ताला ने ज़िक्र के हवाले से तस्बीह के मुनासिब औकात बताए हैं। जिन आयात में इन मुनासिब औकात का ज़िक्र है आज हम उनको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा इनके साथ साथ तहज्जुद के हवाले से रात जो क़यामुल लैल है उसके हवाले से भी हमें गाइडलाइन दी है। तो आज हम एक तो ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में तस्बीह के मुनासिब औकात के हवाले से क्या बताया है और दूसरा हम ये देखेंगे कि जो ज़िक्र हम करते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। तो हम शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और वो जब किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो वो फिर उसके मुतल्लिक पूरी हिदायत हमें देते हैं कि हमने उस हुक्म पे अमल कैसे करना है। तो इसके हवाले से जब उन्होंने ये हमें हुक्म दिया कि आपने अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है और ज़िक्र जो है वो नमाज की सूरत में करना है तो उसके औकात बाकायदा बताए कि किन किन औकात में अल्लाह ताला की वो तस्बीह जो अल्लाह ने बताई है जिसका हमें पाबंद किया है वो नमाज की सूरत में है और उसको हमने किन किन औकात में पढ़ना है। तो ज़ाहिर है कि उसके साथ हम और भी तस्बीहात जो हैं वो भी कर सकते हैं। उस वक्त हम उससे कुरान भी पढ़ सकते हैं और वो यानी ये वो औकात हैं जो हाज़री के औकात हैं जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने हमें इसके हवाले से रहनुमाई की वो ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया अल्लाह ताला के ज़िक्र और तस्बीह के औकात हमें बताए जा रहे हैं कुरान पाक में। सबसे पहले हम देखते हैं सूरत अल-अहज़ाब में आयत 42 बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। गोया हम सुबह के औकात और शाम के औकात, फ़जर और मग़रिब, ये 2 औकात अल्लाह ताला ने कैटेगरी के लिए बता दिया। इसके हवाले से आप मुतनब्बे रहें कि ये वो टाइम हैं जो हाज़री के औकात हैं। तो सुबह और शाम अल्लाह ताला ने तस्बीह के लिए कहा। उसके बाद सूरत मोमिन में अल्लाह ताला आयत 55 में फ़रमाते हैं, तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगो और सुबह और शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह हम्द के साथ करते रहो। उसके बाद फरमाया, और रात के बाज़ औकात में भी और नमाज सजदा रेज़ी के बाद भी और उसके नाम की तस्बीह किया करो। ये सूरत काफ की आयत 40 में अल्लाह ताला ने हमें रात के बाज़ औकात और उसके साथ साथ कहा कि यानी ये रात के बाज़ औकात जो हैं तहज्जुद और क़यामुल लैल, ये 2 नमाज़ें हैं जो रात के मुख्तलिफ़ औकात में हम अदा करते हैं। जब हम रूटीन में पढ़ते हैं तो वो तहज्जुद होती है और जब हम रमज़ान के दिनों में रात को क़याम करते हैं तो रात वो क़यामुल लैल कहलाता है। और उसके बाद फरमाया, ए पैगंबर, आप अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहें। आप तो हमारी आंखों के सामने हैं और जब उठा करें तो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह किया करें।
یہ سورۃ طور کی آیت 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو گائیڈ کیا کہ آپ جب اٹھا کریں تو نماز ادا کیا کریں، یعنی یہ فجر کی نماز کے حوالے سے گائیڈ لائن ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر سورۃ طور میں بتایا اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کا بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہ پھر وہ تہجد اور قیام اللیل ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان اوقات میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز جو ذکر کی اولین قسم ہے، اس کو آپ نے ان اوقات میں پڑھنا ہے۔ تو یہ پورے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد اس کو کور کرتی ہیں ان آیات میں۔ ان 5 جو نمازیں ہیں ان کو کور کیا ہے، اور ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ یہ وہ اوقات ہیں جو حاضری کے اوقات ہیں۔ تو اس میں آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے، دعائیں کریں گے، تسبیحات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کے سامنے حاضری کے تصور کے ساتھ محسوس کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ وہ اوقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس میں بات بتائی وہ یہ تھی کہ فراغت کے جو آپ کے اوقات ہوتے ہیں، یعنی جب آپ محسوس کریں کہ ہم نے ہماری ذمہ داری تھی، کوئی کام تھا بڑا جو ہمارے سپورٹ کیا گیا، یا ہم فارغ ہیں اب زندگی کی گہما گہمی سے، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو، اللہ کے پاس حاضر ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس کے لیے یہ بتایا اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ علم نشرہ میں آیت 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ یعنی میں نے آپ کو شروع میں ہی اس کا، جب ہم نے ذکر کا چیپٹر شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد بتایا ہے وہ عبادت ہے، اور دین جو ہے وہ تزکیے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے یعنی وہ ہمارا تزکیہ کرتا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا آٹومیٹک رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تزکیہ، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ جب تم فراغت تمہیں ہوتی ہے، اوقات پہلے بتا دیے، دن کے سارے وہ اوقات جو کہ حاضری کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے رہنمائی فرما دی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب تمہیں فراغت ہو جائے، یعنی جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تم اللہ کے حضور حاضری دو۔ تو گویا آپ نے جو 5 اوقات نمازوں کے ہیں، اس کے بعد تہجد اور اس کے علاوہ فراغت کے اوقات، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، متوجہ ہوں، نماز ادا کریں، اس کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کریں، اس سے کنیکٹ کریں، اور یہ سارا کرنے کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اللہ کی تسبیح کے اوقات کون کون سے اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں کہ یہ اللہ کی تسبیح کے اوقات ہیں جو قرآن میں ہمیں بیان ہوئے ہیں، اور ہم نے ان اوقات میں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہوئے بہترین طریقے سے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری بات اس کے حوالے سے رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا کہ ذکر کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جب تم ذکر کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عبادت کا بھی نتیجہ جو ہے وہ پاکیزگی ہے، تو عبادت کی اعلیٰ ترین حالت جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی نماز کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلی گائیڈ لائن جو ہے وہ سورۃ الاعلیٰ میں ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کی آیت 14 اور 15، اس میں بتایا کہ کامیاب کون لوگ ہیں، وہ جو ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ یعنی
پاکیزگی اختیار کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عبادت کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم تزکیہ یعنی پاکیزہ ہوتے ہیں, اور پاکیزگی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جنت کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بتا دیا کہ وہ فلاح پا گیا ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی. اس کے بعد سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت 33 میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یعنی جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. وہ اجر عظیم کیا ہے؟ فرمایا پہلے ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کیسے ہیں جن کے لیے اجر عظیم ہے. اس میں ذکر کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے. فرمایا سورۃ احزاب اور آیت 33, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں, اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یعنی جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی بیان کر دی کہ ایک تو وہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, فاحشہ یعنی جو اپنے آپ کو نمایاں کرنے والے, جو اپنی اعضاء کی نمائش کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو ایک قسم کا کنڈیم کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ نہیں, وہ لوگ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس میں عورتیں اور آدمی دونوں آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں جن کے اندر موجود ہیں, اور وہ لوگ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یعنی ان کی معافی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اجر عظیم ملے گا. اور اجر عظیم کیا ہے؟ جنت میں داخلہ. تو یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا, اور ہر قسم کی جو فحاشی اور عریانی ہے اس سے کنارہ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کیا اور کثرت سے یاد کیا. صرف یاد نہیں بلکہ کثرت سے یاد کیا, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو یہ تو وہ دونوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور کثرت سے مصروف رکھتے ہیں, ان کا انجام بہترین ہے. وہ فلاح پا جاتے ہیں, ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں میں شامل کر کے ظاہر ہے کہ جنت میں ڈال دیتے ہیں. تو یہاں تک اب ذکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس پوری گائیڈ لائن موجود ہیں. تو جیسے اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہی میں فرمایا کہ پوری کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں کہا گیا ہے اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں کہا کہ وہ سب میری تسبیح کرتی ہیں, یعنی وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. تو ہم انسان جس کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمارے لیے تو یہ اور بھی لازمی ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح, اللہ کی بڑائی, اللہ کی پاکی بیان کریں. اس کے حوالے سے بے شمار آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ پوری کائنات کی مخلوق جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے میری. تو ظاہر ہے کہ اگر ساری کائنات جو ہے اس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا ہے, تو ہمارے لیے اور بھی لازم ہے کہ ہم اس کے بارے میں متنبہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.